Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कनाडा। आपके साथ हैं निदा खान। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि आज जो ज़बरदस्त मौसम है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिस लिहाज से मैं ड्रेसिंग वगैरह की हुई हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि अच्छी खासी सर्दी है और सर्दियों का मज़ा ही कुछ और है। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है क्योंकि सर्दियों में ड्रेसिंग की जाती है ना, वो करने में मज़ा आता है। आप जैकेट्स वगैरह, कोट वगैरह वेयर कर सकते हैं और मतलब अपनी पसंद की एक होती है सर्दियों में ड्रेसिंग। अब मैंने देखी क्या जो कोट मैंने ये लिया है, ये आपको पता है मैंने श्रीलंका से परचेज़, मैं श्रीलंका गई थी, वहाँ से मैंने परचेज़ किया और वहाँ से मुझे बड़ा पसंद आया था। और मैं उस वक्त जब मैं गई थी गर्मियाँ थी और मैंने लेकर रखा था। मैंने सोचा जब सर्दियाँ आएंगी तो मैं पहनूंगी और मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि सर्दियाँ कब आएंगी। तो मुझे कोट बहुत पसंद है और ये चेक बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लुक लाता है, एक स्मार्टनेस आती है चेक पहनने में। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और इस वीकेंड क्या हुआ, मेरे यहाँ तो शादियाँ चल रही थी। मैं शादी में मैंने अटेंड की और ये देखें मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है और थोड़ी लाइट मेहंदी है ये। आजकल जो फैशन है वो चल रहा है लाइट मेहंदी का। पहले जो चलता था बहुत ज़्यादा हैवी मेहंदियाँ लगाते थे लोग, लेकिन आज मैंने जो ब्राइड्स को भी देखा, हमारी जो ब्राइड थी वो भी बड़ी लाइट वेट सी मेहंदी लगाई हुई थी। लेकिन जो मेहंदी ब्राइडल जो मेरी जो मैं सोचती हूँ, ब्राइडल्स को हमेशा ज़रा अच्छी हैवी मेहंदी लगानी चाहिए, वो ताकि पता चले कि ब्राइड है। और मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है हैवी मेहंदियाँ, मैंने बहुत लगाई हैं, इतनी इतनी यहाँ तक की मेहंदियाँ लगाती थी मैं, शौक। लेकिन जिस तरह का वही बात है फैशन, जिस तरह का फैशन देखते देखते अब लाइट पे आ गए। तो आज बस यही है। और शादियों में जो लोगों ने वेयर किए थे ड्रेसेस, वो सर्दियों के हिसाब से किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और ओपन एरिया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड के वजह से तो ज़्यादातर अब जितने भी हैं हॉल्स वगैरह वो सब ओपन एरिया के हैं। तो हम लोग बड़े परेशान थे कि अब ओपन एरिया होगा। तो खैर जब हम लोग गए, हम लोगों ने मतलब अच्छे खासे, किसी ने वेलवेट वगैरह, मैंने वेलवेट का वेयर किया था, रेड कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था। और कहने को थीम जो थी वो थी ब्लैक कलर में, लेकिन ब्लैक कलर मैंने कहा मुझे कुछ अलग करना चाहिए, मैं थीम से हट के पहन के चली गई। लोग थोड़ा सा हुए कि थीम चेंज है, लेकिन सब ने तारीफ़ की, बहुत प्यारा था, रेड मरून कलर में था। और वहाँ के जो मतलब खाना पीना था बहुत ज़बरदस्त था। खाने पीने में खाना मतलब ज़्यादातर जो था फ़िश वगैरह, फ़िश फ्राई थी, चिकन टिक्के वगैरह, बोटी। और अच्छा जब स्टार्टिंग में लिया था सर्फिंग तो उन्होंने कॉर्न सूप से किया था स्टार्ट, कॉर्न सूप था और आपके ये वॉन्टम्स वगैरह ये सब चीज़ें थी। खैर बहुत मज़ा आया शादी में, बहुत अच्छा एंजॉय हम लोग ने किया। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे वहाँ की कश्मीरी चाय पीने में, कॉफ़ी, कश्मीरी चाय। तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है ना सर्दियों में कॉफ़ी पीने में आता है। कॉफ़ी पीने में जब भी जब होता है सर्दियों में अक्सर, तो मुझे ये होता है कि मैं क्या करूं, मतलब अब जब ज़्यादा सर्दी लग रही होती है तो मैं जो है एक कॉफ़ी लेती हूँ अच्छी सी, मतलब 1-2 कप कॉफ़ी मतलब पी लेती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक्सप्रेसो कॉफ़ी ज़बरदस्त, अब तो मैं घर में ही बना लेती हूँ, वरना पहले ही होता था एक्सप्रेसो कॉफ़ी हम लोग बाहर पीने जाते थे। लेकिन कोविड ने हमें ये सब सिखा दिया है, जो हम बाहर चीज़ें जाते थे करते थे, अब वो हम खुद घर में जब हो गए हैं कैद, तो वो घर में हम लोग सीख गए ये सब चीज़ें। तो
تو ایکسپریسو کافی میں بڑی زبردست بناتی ہوں گھر میں. تو یہ ہے کہ ایکسپریسو کافی وغیرہ ہم لوگ پیتے ہیں, وہاں پہ کشمیری چائے وغیرہ چلی, خیر بہت مزہ آیا. اچھا, اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور جو مسئلہ جو ہے جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ دنیا کا سب سے بڑا, مطلب آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں مسئلہ چل رہا ہے, اور ہر جگہ یہ پرابلمس ہیں. آپ کوئی بھی لے لو, امریکہ لے لو, پاکستان لے لو, انڈیا لے لو, جاپان, چائنا, جہاں بھی آل کنٹریز یہ پرابلمس آ رہی ہیں سامنے. تو یہ جو پرابلمس ہیں وہ یہ ہیں کہ پرورش کے حساب سے بچے جو پرورش, ماں باپ کی جو پرورش ہوتی ہے بچوں کی کس طریقے سے ہو رہی ہے آج کل, وہ سب دیکھ رہے ہیں. جو پہلے جو تھا اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کیا یہ صحیح ہے جس طریقے سے ہم لوگوں کا یہ چل رہا ہے معاشرہ, جو یہ سب بچوں کی جو پرورش چل رہی ہے, کیا ٹائم پیرنٹس دیتے ہیں بچوں کو مطلب بچے کیوں آج کل کے ایسے ہو رہے ہیں, ضدی بچے ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے جو بچے ضد کرتے ہیں, اور کیوں آج کل کے بچے بات نہیں سنتے ہیں, اور اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو ان کے آگے بات سننی پڑتی ہے کہ بچے منوا کے چھوڑتے ہیں. بچوں کو ہم لوگ ڈانٹتے ہیں تو بچوں کو بہت برا لگتا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو آپ ڈانٹتے تھے, بچے سمجھ جاتے تھے اور خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے بچے کہ ہاں ڈانٹ پڑ کے دوبارہ مطلب وہ کام نہیں کرتے تھے. لیکن آج کل کے بچے اگر آپ ڈانٹو گے ان کو تو نہیں سمجھتے. بچے بس اپنے اندر ایک وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ مطلب ایک ان کو وہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ڈانٹا کیوں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ہم نے غلط چیز کی ہوگی, نہیں, وہ ایک ضد بنا کے آپ سے بات نہیں کریں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, پریشان کرتے ہیں. تو اینڈ میں پھر یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں چلو, مطلب پیرنٹس کو ہی اب جھکنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے, یعنی کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں. تو اب ہم اسی چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو سب چیزیں سامنے فیس کرنے کو مل رہی ہیں. تو آپ آج کے پروگرام میں ہم نے اس وجہ سے یہ ٹاپک رکھا ہے کیونکہ یہ گھر گھر ہر شخص پریشان ہے اس چیز کے, سارے پیرنٹس پریشان ہیں اس چیز کے لیے. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب چیزیں, ظاہر ہے آپ لوگ ہم سے شیئر کریں, ہم آپ سے شیئر کریں یہ سب چیزیں کہ کیا پرابلمس ہیں, کیا ہے آج کل کی جو ہیں بچے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں گے ساری. اور آپ لوگ بھی ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا کہ ہم لوگ کس ٹاپک پہ آپ سے بات کریں, کیا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند ہے. آپ ضرور ہم لوگ کو فیڈ بیک دیا کیجیے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو, کس طرح پسند مطلب کرتے ہیں پروگرامس. کمنٹ ضرور کیا کیجیے. تو آج کا ہم ٹاپک, ہمارے ساتھ مہمان آئیں گے, ان سے ہم شیئر کریں گے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور آپ سب کے لیے ضرور آپ سب مطلب اس ٹاپک کو دیکھے گا کہ کیا وجوہات ہیں جو آج کل کے بچے جو ہیں وہ مطلب اب اتنے کلوز نہیں رہے جیسے کہ پہلے ہوتے تھے. آج کل کے بچے وہ چیز نہیں رہی ہے, اپنے ماں باپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے تو ہم آج کے پروگرام میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے. تو اب ہم حاضر ہوتے ہیں دوبارہ, کہیں مت جائیے گا, یہیں رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. گڈ مارننگ کینیڈا. گڈ مارننگ کینیڈا. آج ہمارے مہمان ہیں بلال حیدر صاحب جو کہ سوشل کونسلر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بلال حیدر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اور بتائیں سردیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ سردیاں تو اس دفعہ کچھ زیادہ ہی آ گئی ہیں. جی بالکل. اور اس وقت کراچی کا موسم تو پہلے کی نسبت زیادہ سرد ہے. جی جی بالکل. تو سردیاں انجوائے ہو رہی ہیں. جی صحیح. اچھا بلال حیدر صاحب, جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے پرورش پہ, جو کہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے یہ, اور ہمارے جو سارے ناظرین ہیں مطلب اس سارے ملک بھر کی ایک یہی, جہاں کے بھی ہیں جو بھی کنٹریز ہیں, ظاہر سب کی یہی پرابلمس ہیں جو کہ پہلے کی نسبت سے اب کی جو پرورش ہے بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے. ایسی بتائیں کیا وجہ کیا ہے, یہ کیوں بچے آج کل کے وہ نہیں رہے, پہلے جیسا دور نہیں رہا؟
دیکھیں سب سے پہلے تو اس اصول کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اور آنے والے کل کی، جس کو ہم اپنا سوسائٹی کا فیوچر بولتے ہیں، تو اس کی پرورش ہمیں فطرت کے اصولوں کے مطابق کرنی چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ایک بیج بوتے ہیں زمین پہ تو اس کو ہم ٹائم دیتے ہیں، اس کو وقت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بیج کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے اوپر سرد اور گرم موسم بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد وہ ایک پودا نکلتا ہے، پودے کے بعد پھر وہ ایک درخت میں تبدیل ہوتا ہے، تناور درخت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ ہم فطرت کے ان اصولوں کو اپنے سامنے نہیں رکھ پا رہے۔ ہماری سوسائٹی شاید اس میں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بچوں کی تربیت بھی فطرت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہی جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی، یہی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بھی ہمیں اس مثال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آج کل کے یہ بتائیں کہ جیسے کہ پہلے جو بچے تھے تو وہ بچے پہلے کے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ماں باپ کچھ سمجھاتے تھے، کچھ بولتے تھے تو بچے سمجھ جایا کرتے تھے، تو اب کیا بات ہے ایسی کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سمجھتے، وہ بچے ضد پکڑ لیتے ہیں، ضدی ہو گئے بچے؟ ہاں، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ میری ایک ورکشاپ تھی، تو اسی طرح پیرنٹل ورکشاپ تھی، وہاں پر میں نے کویشچن کیا، پیرنٹس موجود تھے، اور وہاں پر میں نے ایک کویشچن پیرنٹس کو دیا۔ میں نے کہا آپ یہ ایک پین پکڑیں، آپ ایک پیپر پکڑیں اور اس پہ لکھیں کہ آپ کے بچے کا آئیڈیل کون ہے۔ اچھا، پیرنٹس نے لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس پہ یعنی آئیڈیل کون ہے، سٹار کون ہے، تو انہوں نے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ 5-10 منٹ کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے سب نے لکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے لکھ لیا۔ میں نے کہا اس جو فہرست آپ نے بنائی ہے، جو لسٹ آپ نے بنائی ہے، اس لسٹ میں آپ کا نام کس نمبر پر ہے؟ کیونکہ جب آئیڈیل کی بات کریں، جب سٹار کی بات کریں، تو میرے مطابق تو پیرنٹ سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا جواب تھا، بہت سارے پیرنٹس کا جواب تھا کہ یعنی اس لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا اس کی وجہ، وجوہات کیا ہیں؟ جی اب کسی نے کوئی وجہ لکھی، اپنے اپنے مطابق وجوہات سامنے آتی چلی گئیں، تو پھر خود ہی انہیں اپنے سوالوں کا جواب مل گیا کہ وجوہات کیا تھی، کہ ٹائم کا نہ دینا، وقت کا نہ دینا، فطرت کے ان اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش نہ کرنا۔ صحیح۔ تو آج جب پیرنٹس انہیں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم اس فیوچر پہ، اس مستقبل پہ ہم کیسا سوال رکھیں گے کہ یہ بچے ہمارے نافرمان ہو گئے، یہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، تو پھر یہ سوال تو پھر آنے والے ٹائم میں ان سے بھی نہیں بنے گا جب عمر کے اس حصے میں ہم ہوں گے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے بڑے بھی سناتے ہیں کہ نانا نانی دادا دادی یہ بڑے لوگ ہوتے تھے، اور بڑا ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم بھی ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس ٹائم ایک کمانے والا اور درجنوں کھانے والے ہوتے تھے، اور برکت بھی بہت ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ معاملہ کیسا بن گیا کہ یعنی بالکل الٹ چل نکلا یہ سسٹم۔ صحیح۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم رات کو سوتے بھی تھے تو ہمارے نانا نانی یا دادا دادی کوئی بھی بڑا ہوتا تو ہمیں سٹوری سنایا کرتے تھے۔ اچھا، وہ ہمیں ہماری ہسٹری سامنے رکھتے تھے، یعنی ہمیں ٹائم ملتا تھا، بڑا کھلا ٹائم ملتا تھا۔ لیکن آج کی اس دور میں میرا خیال ہے فاسٹ لائف میں، بڑی بزی لائف میں، ہمارے لیے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو جب ہم ٹائم نہیں دیں گے تو یہ بھی ایک وجہ سامنے آئی کہ ٹائم نہیں دیا، تربیت اچھی نہیں ہوئی، گلے اور شکوے شروع ہو گئے۔ تو جب فطرت کے اگینسٹ چلیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا،
اور بہت ساری باتیں ہیں جو پیرنٹس سے شفٹ ہوتی ہیں بچوں پہ آنے والی نسل. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیا ڈیلیور کیا اپنے بچوں کو, پھر کس امید سے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کل کچھ کر پائیں گے, صرف نہ صرف ہمارے لیے پیرنٹس کے لیے بلکہ سوسائٹی کو کیا ڈیلیور کر پائیں گے. تو آج جو ہماری تربیت ہے, بچوں کی جو پرورش ہے, وہ فطرت کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کے آج آرٹیفیشل لائف ہمیں زیادہ نظر آتی ہے, اسکرین کی لائف زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے بچے ہر ٹائم, یعنی آج میں خود اپنی فیملی کی طرف دیکھتا ہوں تو بچوں کو جب تک وہ موبائل نظر نہ آئے اور موبائل پہ وہ مسلسل اسکرین پہ وہ لگے نہ ہوں, کارٹون دیکھ نہ رہے ہوں, تو ہم بھی کہتے ہیں چلو بچے سے جان چھوٹ گئی. جی سب سے بڑا یہی پرابلم ہے, یہاں تک کہ یہ ہے کہ گھر کی جو مدرس وغیرہ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کوکنگ وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بچے رو رہے کچھ کر رہے ہیں, وہ فوراً موبائل انہوں نے لگایا اور بچوں کو پکڑا دیا, وہ بچے موبائل میں بس لگے ہوئے. ان کو آج کل کے بچوں کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے, اب ان کے اندر بھی یہ نہیں رہا کہ اپنے مطلب پیرنٹس سے بات کریں, بیٹھیں. بچے اکثر اگر پیرنٹس کہتے بھی ہیں کہ مطلب کوئی بات پوچھتے ہیں تو 2-3 بار جب ہوگا سوال اس کے بعد جواب آتا ہے. بچے اتنا مگن ہوئے ہیں آج کل موبائلوں میں. بس ایسی میں کہتا ہوں کہ آج جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. زندگی میں بڑے مسائل ہیں, زندگی میں مصروفیات بہت ہیں, لائف بہت بیزی ہے, مانتا ہوں. یعنی پھر میں یعنی ایک فادر کی بات کریں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی میں اس کا باپ ہوں اور میں اس کے لیے کماتا ہوں, اسی کے لیے تو کماتا ہوں, تو یہ میرا احساس نہیں کرے گا. ہاں تو پھر کل وہ بھی بڑا ہوگا اور ہماری جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ ہمیں اولڈ ایج ہاؤسز نظر آتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. وہ چونکہ آج وہ جو اولڈ ایج جو لوگ ہیں وہ آج گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا, اور یہی چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. یعنی ایک بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے, سوسائٹی کے لیے بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ بھئی کل پھر جب ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, اولڈ ایج ہاؤس کو وہ پیسے دیں گے, پیسہ تو ہوگا, وہ بڑے ویل اسٹیبلشڈ ہوں گے, ان کی لائف بڑی زبردست ہوگی, لیکن وہ کہیں گے بابا میں نے اپنی جاب پہ جانا ہے, میں نے اپنے بزنس پہ جانا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کی کیئر کر لیں گے, یہ کیئر کرنے والے لوگ ہیں, لیکن کیئر تو وہ لوگ نہیں کر پاتے جن کے ذمہ وہ ڈال کے آتے ہیں. تو آج ہماری سوسائٹی ذرا ڈیفرنٹ ہے, مشرقی روایات کی حامل ہے, اور ہماری تربیت بھی مشرقی روایات کے اصولوں کے مطابق جو کہ بڑے فطرت کے قریب ہیں. تو ہم فطرت سے ہٹ کے کام کریں گے تو اس کے پھر یہ ڈس ایڈوانٹیجز تو ہمیں سامنے دیکھنے کو ملیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں ٹائم دینا چاہیے اپنے بچوں کو, جس طرح میں اپنے بزنس کو, اپنی جاب کو اور اپنے دیگر جو میرے معاملات ہیں زندگی کے, اس میں اپنا وقت نکالتا ہوں, سیکریفائز کرتا ہوں. تو آج میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا سیکریفائز کیا؟ سیکریفائز صرف کمانا سیکریفائز ہو گیا کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں, میں اسی کے لیے نہیں. بھائی یہ اس کے لیے صرف پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مورل ویلیوز, اخلاقی اقدار, اور آپ کی جو خاندانی روایات, مشرقی روایات جن کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے, جس کے اوپر سوسائٹی بلڈ ہونی ہے, تو آپ کیا چیز دے رہے ہیں؟ وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنی ان روایات سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر آنے والے وقت میں ہم ہی یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی ہمیں ڈسٹربنس نظر آتی ہے. کمبائن فیملی سسٹم ہماری شناخت تھی, تو وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ ڈسٹرب ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ہر کوئی مطلب اپنے سیپریٹ لائف پسند کر رہا ہے. وہ وجوہات میں خاص اس وجہ سے شاید کہ سب مطلب جوائنٹ فیملی پہلے سسٹم سے ملنا جلنا بہت زیادہ تھا, دادا دادی پھوپھی وغیرہ بچے مطلب بہت زیادہ اٹیچمنٹ اسی وجہ سے تھی کہ ساتھ رہتے تھے. اس سے پھر ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے سوسائٹی میں. جب آپ اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو آپ ٹرسٹ, اب دیکھیں کہ سوسائٹی آئسولیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, آئسولیشن میں چلتے جا رہے ہیں, اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے, پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس بیزی لائف میں مورل ویلیوز وہ ہمیں ختم ہوتی چلی نظر
آ رہی ہیں کہ وہ ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا احساس نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ لوز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ جب ہم نے نرسری ایسی پروان چڑھائی تو پھر ہم گلہ کس سے کریں، کس چیز سے کریں؟ صحیح بات ہے۔ اچھا، کچھ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں کو ڈے کیئرز میں بھی ڈال دیتی ہیں، یہ جو کہ مطلب صحیح ہے کہ لائف ایک ہوتی ہے، جابس کرتی ہیں اور ان کو لک آفٹر کے لیے کوئی نہیں ہوتا بچے کے، تو ظاہر ہے وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم لوگ اس کو ڈال دیں ڈے کیئر میں، لیکن بچے کو بھی یہ ہے کہ ٹائم چاہیے۔ میرے خاص سے جو بچے مطلب سب بچے چاہتے ہیں ٹائم، آپ ٹائم دیں گے اسی حساب سے بچہ ظاہر ہے وہی بچے کی پرورش ہوگی اچھی، اور اچھی اچھی باتیں بتانا۔ آج کل کے بچے تو ایسے ہو گئے کہ آپ جب ان کو ڈانٹ دیں، کچھ کہہ دیں تو وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب ان کو سننے کے بجائے وہ لوگ مطلب اپنے ان کو الگ ہی ایک ایٹیٹیوڈ ہو گیا جو پھر ہم لوگ کو برا لگتا ہے کہ بچے کو دیکھو، اینڈ میں کیا ہوتا ہے وہ پھر ہم لوگوں کو ان کی پوری کرنی پڑتی ہے، ویسے کہ ہاں اچھا صحیح ہے ضد پوری کرنا۔ ویسے میں تو یہ گلہ ہی کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسپانسیبل ہیں، جی ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ذمہ دار سوسائٹی کا، رسپانسیبل سوسائٹی کا ایک رسپانسیبل پرسن بننا بہت مشکل ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسپانسبلٹیز کی بات کریں تو کوئی اپنی رسپانسبلٹیز کو پوری کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور یہ جسٹس نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے جو ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتی ہے، اور پھر مسائل بھی اسی حساب سے ہمارے اوپر ہیں، یعنی مسائل کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جنریشن ہے اس کی پرورش ہم نے اس انداز سے کر دی، اب جو نیکسٹ جنریشن آئے گی تو اس کی پرورش کس انداز سے ہوگی، یعنی وہ ہمیشہ ایک اسکرین پہ ہم نے کمپیوٹر تو پیدا کر دیے، ہم نے تو وہ مشینی لائف جو بنا دی، لیکن اقدار کے اوپر کھڑی ہونے والی سوسائٹی کو ہم نہیں فالو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آج کل بہت پریشان ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ بچے اچھا آج کل دادا دادی سے بھی اٹیچمنٹ نہیں ہے، ماں باپ سے تو ہوتا ہے، والدین سے ہی بچے دور ہو رہے ہیں، دادا دادی سے سب مطلب بچے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بڑے ہمیں اپنی اقدار سکھاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہیومن از دا سوشل اینیمل، انسان ایک سماجی جانور ہے اور سماج کے ساتھ وہ رہتا ہے، تو سماج میں یہ سماج کی بنیادیں، ہمارے بڑے ہماری بنیادیں، اور اگر ہم اپنی ہسٹری سے، اپنی اقدار سے اور اپنی روایات سے اگر ہم ناواقف ہوں گے تو بتائیں اپنا ایک الگ تشخص، اپنی ایک الگ شناخت کیسے بنا سکیں گے؟ یہ کویشچن ہے، آخر قومیں اپنے آپ کو منواتی تو ہیں، تو ہم نے بحیثیت ایک نیشن یعنی قوم کیسے منوایا اپنے آپ کو؟ تو وہ ہمیں یہ جس نرسری کو پروان چڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور جس طرح اس کی تربیت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی ایک الگ شناخت بنا سکیں گے۔ تو یہ ہمیں اس بات کے اوپر آنا ہوگا، ہمیں اس کے اوپر کنسنسس دکھانا ہوگا، سوسائٹی کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، ٹھیک ہے، انہی سے ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، اور فیوچر کو ہم کتنی گہرائیوں میں، اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں اور کتنا آئسولیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ آئسولیشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اعتماد کوئی کسی کے اوپر، پھر ادارے بھی اسی طرح تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال سوسائٹی نے گروم کرنا ہے اپنے اداروں پہ، اپنی ان چیزوں پہ، تو جہاں پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہمیں پھر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو ہم کیسے فیس کر پائیں گے؟ تو ٹائم اس وقت بیسک ایشو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کا نہ دیا جانا، وقت کا نہ دیا جانا، ٹائم از منی مانتا ہوں، لیکن یہ بھی تو آپ کی منی ہے، یہ بھی تو آپ کی ایک جو ہے وہ آپ کا ایک ایسٹ ہے، آپ کی ایک قیمتی چیز ہے جس کے اوپر آپ کا ٹائم نہیں ہے،
اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ میرا ہے، یہ میرے انڈر ہے، اور یعنی ہم نے تو پھر وہ بادشاہت والا سسٹم ہی رکھا ہوا ہے نا، جہاں پہ دیکھیں غلام پیدا کرنا وہ بڑا آسان نظر آتا ہے، لیکن ایک آزاد سوسائٹی میں آزاد سوچ کے ساتھ اپنی نسل کو آگے پروان چڑھانا، اور پھر وہ آزاد سوچ کے ساتھ وہ ایک کھلے دماغ کے ساتھ اور کھلی وسعت والی سوچ کے ساتھ کام کرے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہوگا. پاسبل نہیں، صحیح بات ہے. تو آپ کا مطلب یہ کہنا ہے کہ بچوں کو زیادہ ٹائم دیا جائے؟ جی بالکل، ٹائم دیا جانا چاہیے. بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، صحیح ہے. اب یہ بتائیں کہ ویسے بچے ہوتے ہیں، مطلب ٹائم پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹائم صحیح ہے، اب بچے خود دور بھاگ رہے ہیں. اگر جیسے بچے ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ بچے آ کے بیٹھیں، تھوڑی ہم سے مطلب کلوز ہوں. اب آج کل یہ دیکھیں بچوں نے فرینڈس بچوں کے بہت زیادہ، کیونکہ یہ موبائلس وغیرہ آ گئے ہیں. بالکل ایسے. اب بچے جو ہیں بچوں کی فرینڈ شپس وغیرہ زیادہ تر ہوتی ہیں، وہ جو پہلے باتوں سے ماں سے جو بات کلوز ہوتی تھی، مطلب کرتے تھے باتیں فادر سے کرتے تھے، اب وہ نہیں رہی. اب وہ اسکرین سے سیکھے گا نا، جو ایک لائف آپ کو اسکرین کی مل رہی ہے، جی جی، اور اسکرین میں تو جو چیز مل رہی ہے وہ ریئل تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پس پردہ تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جو یعنی پریکٹیکل لائف کے اندر یعنی وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے گا. صحیح صحیح. تو یہ ایک ریزن ہے اس کی. اب جیسے کہ کووڈ ہے اور سب زیادہ تر سب آج کل گھر میں ہیں، تو مجھے مطلب یہ اچھا لگا. میں نے ایک طریقے سے دیکھا جائے پازیٹیوز آپ دیکھو گے تو یہ ہوتا ہے کہ سب ساتھ ہیں کافی. اب پتہ ہے ایک ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ کافی عرصے بعد بیٹھے سب ساتھ، کیونکہ سب چیزیں بند ہیں، باہر آپ جا نہیں سکتے، تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے کہ وہ گھر میں خواتین بھی خوش کہ ہمارے ہسبینڈ گھر پہ، سب بچے ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ. لیکن وہ پتہ ہے کچھ دنوں تک سلسلہ بڑا اچھا رہا، لیکن اس کے بعد سٹریس میں آگئی سوسائٹی. اچھا کب کھلے گا گھروں میں تھوڑے لڑائی جھگڑے سب تھوڑا سا بڑھا. ہاں بلکہ وہ فیس بک پہ تو وہ عجیب جو ہے نا وہ لطیفے شروع ہو گئے کہ بھائی یہ بچوں کی چھٹیاں کب ختم ہوں گی، اسکول بھی. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جی، اپنی ساری ذمہ داریاں اسکول کے اوپر چھوڑ دینی ہے کہ یہ اسکول ٹیچر ہی پڑھائے گا. اچھا میں کہتا ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بچے کو ہم اسکول بھیجتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں یہ اسکول ٹیچر جو ہے نا یہ سب کچھ اسے سکھائے گا، یعنی ماں باپ کی رسپانسبلٹیز بھی وہ اسکول ٹیچر مانا کہ وہ بھی ایک استاد، اس کا بھی رتبہ ماں باپ کے برابر رکھا گیا ہے، لیکن ساری رسپانسبلٹیز ان کی نہیں ہے. یہ بچہ آپ کا ہے جی، آپ بھیجتے ہیں اسکول اور اس کے بعد ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے، یعنی پوری ذمہ داری ادا کریں. اب میں کہتا ہوں اسکولنگ ٹائم کیا ہوتا ہے، صبح 8 بجے یا 7 بجے اور وہ بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 2-3 بجے 4 بجے وہ بکس اپنے رکھ کے، اور 3 سال کے بچے کو بھی ماں کا بس نہیں. میں نے ایک اسکول ٹیچر سے، پرنسپل تھے میرے دوست سے، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی کہ بلال بھائی اس وقت تو مسائل یہ ہیں کہ ماؤں کا یا پیرنٹس کا بس نہیں چل رہا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی وہ یہاں پہ چھوڑ دیں. اور حقیقت میں ریئل میں یہ چیزیں دیکھنے بھی آئیں کہ بعض اسکولز کے بارے میں ہوتا ہے کہ بکنگ شروع ہو گئی ان کے کہ بھائی ہمارا بچہ تو خیر آنے والا ہے تو آپ کو بکنگ پہلے کروا دیتے ہیں اسکول میں تاکہ ایڈمیشن ہو جائے. ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر. صحیح. یعنی پھر ہم کیسے ایک ماں کا جو پیار ہوتا ہے، ماں کی جو محبت ہوتی ہے، وہ کیسے کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک یہ اس سوال کا جواب نہیں مل سکا. وہ 8 بجے سے 8 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے بچہ اسکول میں گیا، اور وہاں پر بھی اگر آپ لیکچر وائز ٹائم دیکھیں تو کوئی 2 سے 3 گھنٹے بنتے ہوں گے جہاں پہ وہ کچھ لرن کرتا ہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیسا کیوں آ گیا، یہ بچہ فیل کیوں ہو گیا، اس کے اوپر ٹیچر کی ایک. اچھا وہاں پر اور مسائل ہیں، یعنی ٹیچر. اچھا پھر آج کا استاد ویسا استاد تو نہیں ہے، آج کا ٹیچر وہ بھی چینج ہو گیا، سب چینج ہو گیا جی. تو وہ بھی کسی اور سمت میں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنا ٹائم، وہ بھی ٹائم کو کسی وہ پیسوں کے لیے کہ میں نے اپنی وہ یہ میری جاب ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یعنی میری والدہ اسکول ٹیچر تھیں، اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی اس ٹائم کی بات ہے کہ
بڑی تندہی کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ اپنے جو بچے ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے, صرف اسکول ٹائم نہیں ہوتا تھا, یعنی وداؤٹ اینی فیس, کوئی ایسے چارجز کے, یعنی وہ پوری, یعنی ہمارا گھر اسٹوڈنٹس فیملی بنا ہوتا تھا, یعنی جو اسکول میں پڑھتے تھے وہ پارٹ ٹائم آ کے ٹیوشن فیس نہیں پے کرتے تھے, بلکہ ویسے ہی آ کے پڑھتے تھے. اچھا یہ خوشیاں ہوتی تھی, جی جی, اچھا اس سے ایک سیٹسفیکشن ملتی تھی کہ یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, اور وہ پھر یہ وہ جذبے ہوتے تھے جو استاد کو بھی اس کا مقام دلاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو نسل پروان چڑھی انہوں نے کچھ کر دکھایا. یعنی آج ہم بات کرتے ہیں کہ اسی محلے کی بات کریں, میں ایک دفعہ ان کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, ٹریول کر رہا تھا, تو ایک ریلوے اسٹیشن پہ ہم پہنچے, لاہور ریلوے اسٹیشن پہ, تو وہاں پہ ایک آفیسر ٹائپ وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا, اور آتے ہی جناب اس نے, والدہ میری ساتھ تھیں جی, تو ان کو سلام کیا اور مجھے بڑی رسپیکٹ دی. اچھا اب وہ رسپیکٹ مجھے نظر آ رہی تھی کہ وہ, اس نے کہا کہ میں فلاں سن میں فلاں دور میں آپ سے میں پڑھا تھا, تو آپ سے میں نے کچھ سیکھا تھا, اور میں آج, اچھا یہ رسپیکٹ پھر سوسائٹی میں بھی نظر آتی ہے. جی جی, اچھا یعنی آپ اس کے نتیجے میں آپ سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں, آپ اپنا اس میں ایک شیئر ڈال رہے ہیں, لیکن آج یہ سوچ ہمیں وہ نظر نہیں آتی. ہم ٹیچرز کی بات کریں تو ٹیچر کہتا ہے بھائی اس کے بعد بس کوئی اور نہیں ہے, جتنے پیسے دیے ہیں بس اس میں بس میری یہ ذمہ داری, میں نے ایز اے جاب اس کو دیکھا ہے, اس کے بعد نہیں. استاد اور شاگرد کا ایک جو رشتہ احترام والا, وقار والا, یہ چیزیں بھی آج ہمیں اپنی سوسائٹی سے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو معاشرہ ہم نے بنانا ہے, سوسائٹی ہم نے بلڈ کرنی ہے, سوسائٹی کو کسی مقام پر پہنچانا ہے. آخر جس سوسائٹی کے درخت کے اوپر ہم ایک شاخ بنے بیٹھے ہیں, یعنی شاخیں ہیں, ہم ہر شاخ کو خود کاٹتے چلے جا رہے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی ہمیں اس کو پانی دینا نہیں آ رہا, ہمیں اس کو آگے گروم کرنا, اس کے اندر اپنا رول نظر نہیں آ رہا, بلکہ ہم تو مزید دن بدن جو ہمارے پاس موجود ہے, جو ہم نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی بہت ساری چیزیں, کیپٹل جو ہے وہ سرمایہ جو ہمارے پاس, ہم اسی کو بس کھانے میں لگے ہوئے, پھر آہستہ آہستہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ میں اس چیز پہ مجھے ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ رسپانسبلٹیز ہیں, پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز ہیں سب سے پہلے. جب آپ رسپانسبلٹیز شو کرتے ہیں تو پھر بچہ بھی گروم ہوتا ہے, پھر وہ کہیں سے کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے, وہ ہر چیز سے سیکھ رہا ہوتا ہے, سیکھنے کی پوزیشن. وہ ایک مثال چلتی ہے لکیر کا فقیر ہونا. جی جی, تو آج ہم اپنے بچوں کو اس سمت میں چلا رہے ہیں, اس وے میں لے کے آ رہے ہیں کہ بس جو جتنا دیا ہے, یعنی کوئی انوویشن, کوئی اس کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا, یہ خصوصیات ہمیں اپنے فیوچر میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب. اچھا جیسے کہ میں انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, انٹرنیٹ کے جو بچوں کو آج کل دے دیا ہے, موبائل, لیپ ٹاپ, بچوں کی مطلب کسی خواہش ضرورت آپ نے وہ تو پوری کر دی, بچوں کو دے دیا, لیکن والدین اس پہ نظر نہیں رکھتے. مطلب بچے جو اگر موبائل یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ, تو اس پہ انٹرنیٹ, بچے ایک ہوتا ہے آن لائن کلاسز آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں کہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں. ماں باپ سوچتے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہیں, بچوں کو وہ بھی ایک ہے کہ بس موبائل پکڑا تو ہماری ذمہ داری ختم, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بچے اس کا کیا مطلب مس یوز کر رہے ہیں اس چیز کو, انٹرنیٹ کو. آن لائن کلاسز تو ہو رہی ہے, اس کے بعد کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, وہ والدین آج کل میرے خیال سے نہیں دیکھ رہے, نہیں وہ کر رہے. تو بنیادی طور پہ اسی سوچ کا فقدان ہے کہ ہم نے اپنے فیوچر کو ٹائم نہیں دینا. جی, جب آپ ٹائم دیں گے, کسی کے بارے میں سوچیں گے اور کنسنٹریٹ ہوں گے, تو پھر آپ اس کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے. مطلب بچوں کو یعنی یہ تو بچے ہیں جی, جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. یعنی پہلے تو یہ فیل کروانا ضروری ہے پیرنٹس کو کہ یہ ہے جو جن کو لے کے آگے آپ نے جن کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, جن سے آپ نے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں, تو بھئی اس کی ترتیب ایسے لگنی چاہیے, اس کے اندر کوئی ایسا فالٹ نہ ہو, کوئی ایسی کمی کوتاہی سقم نہ آئے کہ
یہ کل کلا ہمارا سہارا بھی بن سکے. اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ تربیت ہوتی ہے, یہ پرورش ہوتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب رسپانسبلٹیز کیا ہے آپ کی, اس کو پہچاننا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ ایک شعور کی ایج میں پہنچتا ہے, سیکھنے کی ایج میں پہنچتا ہے, اس وقت آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اچھا بنیادی طور پہ یہ انٹرنیٹ, یہ جو آج کی یہ ٹیکنالوجی, یہ کوئی بری نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی ممنوع چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کراس لگا کے اس کو آپ نہیں. کنٹرول, ہر فطرت کے اصول بھی تو کنٹرولڈ ہیں. کنٹرول ہے, صحیح کہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی لمٹس نہ ہو. لمیٹیشنز تو ضروری ہیں. سوسائٹی کی لمیٹیشنز ہے, فطرت کے اصولوں کی لمیٹیشنز ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دن کا آنا, رات کا آنا, دن کا چلے جانا, پھر رات کا لوٹ جانا. اچھا یہ ایک ٹائم ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ دن رہتا ہے, ایسا نہیں ہمیشہ رات رہتی ہے, ایسا نہیں کہ موسم ایک جیسا ہی رہتا ہے. کانسٹنٹ تو کوئی چیز نہیں. تو ہمیں انہی اصولوں کے مطابق, یعنی ایک سسٹم کے ساتھ لمیٹیشنز, یعنی کسی کا بس چلے جی, یعنی کوئی ایسا بھی ہو کہ سورج بولے کہ بھئی آج تو ہم نے نکلنا نہیں, چاند کی باری ہے, تو یہی چلتا رہے. اچھا کوئی لمٹس نہیں کسی کی. حدود, قیود, یہ ہمارے قدرت کے اصولوں میں بھی ہے. ہمیں اپنے سوسائٹی کے نظام کے اندر بھی اسی اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے. لمیٹیشنز ہونی چاہیے. یعنی ہماری سوسائٹی کوئی مادر پدر آزاد سوسائٹی نہیں ہے. ہمیں مورل ویلیوز کے اندر اس سراؤنڈنگ میں اپنے آپ کو لے کے آنا چاہیے. تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم پازیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں, اس کے اوپر ہمیں چیک رکھنا چاہیے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کھلائیں آپ بھیڑ جیسا اور نظر رکھیں آپ شیر جیسی. تو پھر یہ سوسائٹی بلڈ ہوگی. تو اس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارا زیادہ جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے. اچھا بلال حیدر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اس حساس ایشو پہ مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا. تھینک یو سو مچ. اوکے جی. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ تھے آج بلال حیدر, سوشل کونسلر. جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ان سے ہم نے باتیں کی. آپ لوگوں کو پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے ندا خان کو. گڈ مارننگ کینیڈا. Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada.